बी जान ने मीरब का घूरा। कुनान तुम बाहर जाओ, तुम्हारे बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। जी। कुनान पास से होकर बाहर चला गया। बी जान मीरब की तरफ बढ़ी। अभी जल्दी है, चलो तुमसे आकर पूछती हूँ मैं। मीरब सर झुकाए इनके पीछे पीछे चल दी। इस शख्स का मसला क्या है आखिर? ये एबटाबाद क्यों नहीं जाता? दरिया की सुई एबटाबाद ना जाने पर अड़ी हुई थी। इस दिन बात करने गई थी मगर वो इडियट एमी फ्री होता रहा। आज आ जाए, बात क्लियर करके ही दम लूँगी, दरिया ने फैसला किया। शाम को कुनान की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो जल्दी से कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई। कुनान जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ, सामने इस दुश्मन जान को देखकर अंदर तक सरशार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वो करीब आकर बोला। वालेकुम सलाम, खिलाफ मामूल, दरिया ने जवाब देकर कुनान को हैरान किया। कैसी हो? ज़्यादा फ्री मत हो समझे, वो अपनी टोन में वापस आई। थैंक गॉड, मैं समझा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुनान ने छेड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है, सो बी सीरियस मिस्टर कुनान लाशारी। जो हुक्म वो झुका, दरिया ने घुरी दी। आप कोई बात करने वाली थी मिसेस, कुनान ने इसे घूरते पाकर याद दिलाया। तुम एबटाबाद क्यों नहीं जा रहे? क्या ये निकाह खुफिया रखने के इरादे से किया है तुमने? खुफिया निकाह वो होता है मिस दरिया हयात जो एक दो लोगों की मौजूदगी में मुंह अंधेरे किया जाए, और हमारे निकाह में कम से कम 50 से ज़्यादा लोग होंगे। फिर ये खुफिया कैसे हुआ? मैंने तुमसे निकाह की सलीस उर्दू सुनाने को नहीं कहा। जो पूछा है इसका जवाब दो बस। वो गुस्से से बोली। तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रुको मिस्टर, दरिया ने बाजू फैलाकर रास्ता रोका। जवाब दो पहले, फिर जाना कमरे में। मैं वहाँ नहीं जाता, दो टोक जवाब आया। क्यों? दरिया ने इससे पूछा। मेरी मर्ज़ी, कुनान ने इसे दो टोक जवाब दिया। भाड़ में गई तुम्हारी मर्ज़ी, हम इसी वीक एबटाबाद जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे जाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, टिका सा जवाब आया। आपके दरिया ठटकी इसके इनकार पर। तुम क्यों नहीं जाओगे? साफ साफ जवाब दिया करो। बिला वजह बात को घुमा फिरा कर करने वालों से मुझे सख्त नफरत है, दरिया ने नाक सुकेड़ कर कहा। मैं पिछले 4 साल से एबटाबाद नहीं गया हूँ, और ना ही वहाँ से कोई आया है। बस यहाँ कुछ और। कुनान ने तेज़ लहजे में कहा। 4 साल? दरिया हकलाई। जी 4 साल। गिव मी अ साइड प्लीज़। दरिया हटी। कुनान पास से होकर धड़ धड़ सीढ़ियाँ फलांग गया। 4 साल यानी इस वाक़े के बाद से? दरिया हैरान और परेशान खड़ी थी। तो क्या मीरब ने सच कहा था? ये वाकई मुझसे? इससे आगे वो सोच ना सकी। मैरिज हॉल में बारात का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। कुरान के चेहरे से तो मुस्कुराहट 1 मिनट को ना रुकी थी। अरहम और वलीद इसे काफ़ी छेड़ चुके थे, पर कुनान पर किसी बात का असर ना था। वो मुसलसल बात पे बात मुस्कुराकर इन दोनों को जेलिस कर रहा था। मुझे भी शादी करनी है, अरहम ने बच्चों के अंदाज में पाँव ज़मीन पर मारकर वलीद से ज़िद की। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं, ये बात आंटी से करो जाकर। वलीद इसके अंदाज पर चिढ़ा। नहीं, बस मुझे अभी शादी करनी है, वो बाजिद था। कुनान अपने कह को बामुश्किल रोके बैठा था। उठ दफ़ा हो जाकर आंटी के पास बैठ। वलीद ने इसका हाथ झटका जो अरहम उसके घुटनों पर रखकर ज़िद कर रहा था। अबे हट साले, तेरी तो। कुनान और अरहम हाथ पे के हाथ मारकर कहका लगाने लगे। अरहम हमेशा जानबूझकर वलीद को चिढ़ाता था, और वो बेवकूफ़ हमेशा चिढ़ जाता था, जैसा कि अब हुआ। वो इन दोनों को मुंह फाड़े हंसते देखकर मज़ीद चिढ़ा। भाड़ में जाओ खबीसों, वलीद फिटे मुँह कहता जाने को खड़ा हुआ। अबे किधर? अरहम ने इसका हाथ पकड़ा। छोड़ दे वरना। इसने मारने को हाथ बुलंद किया। ऐसा कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम सब? मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ तुम लोगों को। कहीं से मुहज़्ज़ब मालूम नहीं हो रहे तुम तीनों। क्या सोच रहे होंगे लोग? ये जोकर्स कहाँ से ले आए हैं साथ? काशान ने संजीदगी से डांटा। नाउ बी सीरियस। जो मस्करियाँ करनी हैं
واپس گھر جا کر کرنا، انڈرسٹینڈ؟ جی، تینوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور ولید تم میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے، کاشان نے ولید کو مخاطب کیا۔ جی بھائی، وہ مؤدب سا سر ہلاتا کاشان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جبکہ ان دونوں نے ولید کے بی بی انداز پر بمشکل امڑتا قہقہہ روکا۔ اف، بھابھی پیاری لگ رہی، اتنی پیاری لگ رہی ہو میرب، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دریا نے اس کی بڑی بیویوں کے انداز میں بلائیں لیں۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی سمجھی، ہائے میرب تم تو شرماتی بھی ہو۔ دریا غش کھانے والی ہوئی۔ دفعہ ہو جاؤ دریا، بہت بدتمیز ہو تم۔ میرب نے اس کے بازو پر پنچ مارا۔ اچھا مجھے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ دریا نے چاروں اور گول چکر لگا کر پوچھا۔ بہت بہت پیاری، قسم سے۔ میرب اس کے گلے لگی۔ ہائے پیچھے ہٹو، دریا نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی، جس پر دونوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ ماریا کہاں ہے؟ آ گئی پارلر سے؟ نگین برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ جی آ گئی ہے، واش روم میں ہے، دریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نکلتی ہے تو باہر لے آؤ نکاح کے لیے، وہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ماریا کا ہلکا سا گھونگھٹ نکالے باہر اسٹیج کی طرف جا رہی تھیں۔ میرب باقاعدہ کانپ رہی تھی یہ سوچ کر کہ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف دریا آنے والے طوفان سے انجان، سرشار سی خوشی خوشی قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اسٹیج سے چند گز کے فاصلے پر تھیں جب میرب نے بھائی کی مسکراہٹ کو سمٹتے دیکھا۔ کنان جو ساتھ بیٹھے ارحم کی بات پر مسکرا رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی، پہلے نظریں ساخت ہوئیں پھر مسکراہٹ سمٹی۔ دریا تو سامنے تھی، پھر گھونگھٹ میں دلہن بنی لڑکی کون تھی؟ وہ ساخت سا بیٹھا سوچ رہا تھا، اس کا دماغ الارم دے رہا تھا سب غلط ہے سب۔ دریا اسٹیج پر اتنے لڑکوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی کیونکہ سبھی کی نظریں انہی پر تھیں۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ماریا کو صوفے پر کنان کے برابر بٹھا کر موڑنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ دریا کنان کا جواب سن کر شاک تھی۔ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا؟ وہ یقینی بے یقینی کیے درمیان ڈول رہی تھی۔ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ وہاں سے تو کوئی آتا یہاں، یا پھر کوئی فون ہی آتا، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو پھر واقعی کنان اس دن نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ میرب تو جانتی تھی نا سب، اس نے کیوں نہیں بتایا کسی کو؟ میرب تم نے اچھا نہیں کیا، نہ صرف اپنے بھائی کے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی۔ کیسی محبت تھی تمہاری ہم دونوں سے کہ خاموشی سے بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی کر گئیں تم۔ تمہاری ایک چپ نے میرے ہنستے بستے گھر کو لمحوں میں اجاڑ دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ میرب کیوں؟ وہ سسک رہی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کہ اتنا بھیانک کھیل کھیلا تم نے؟ تمہاری اس معمولی خاموشی نے مجھ سے میری بہن چھین لی، میرا باپ اس دکھ کو سینے سے لگائے اس دنیا سے چلا گیا، میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ آج 4 سال بعد وہ پھر سے ان اذیتوں کو یاد کر کے زاروں قطار رو رہی تھی۔ دریا نے مڑ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ بی جان کے ہاتھ میں تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہن کے پاس بیٹھو، ابھی نکاح ہونے والا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی، بی جان نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جی، دریا ماریا کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گئی۔ اتنے میں مولوی صاحب اور دیگر افراد بھی اسٹیج پر آ گئے۔ دریا اٹھ کر تھوڑا فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ کنان سب سن رہا تھا پر صحیح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، پر کس طرف سے؟ اس کے اپنے گھر والے یا پھر دریا کے گھر والے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ماریا ایجاب و قبول کر چکی تھی، جسے کنان اپنی سوچوں میں سن نہ پایا تھا۔ اب مولوی صاحب اس کی طرف مڑ چکے تھے۔ کنان لاشاری ولد کمال لاشاری، کیا آپ کو ماریا حیات ولد محسن حیات بائیوز 5 لاکھ روپے حق مہر ان سے نکاح قبول ہے؟ کنان نام پر ہی اڑ چکا تھا۔ ماریا حیات دریا حیات کی بڑی بہن۔ قبول ہے، پھر سے صدا آئی۔ کنان ہاں بولو۔ پیچھے سے کاشان نے کندھا ہلایا۔ نام پر اور دریا کو سامنے دیکھ کر تو وہ بھی چونک چکا تھا، مگر فی الحال حقیقت سے بے خبر تھا۔
کنان کمال لاشاری کی آواز آئی۔ بی جان بھی بیٹی کی خاموشی پر ٹھٹک چکی تھی۔ ان کی بازی الٹنے والی تھی کیا؟ وہاں موجود سب لوگ کنان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے دہرایا۔ نہیں، نہیں ہے قبول مجھے یہ نکاح۔ کنان کی دھاڑنما آواز ہر طرف گونجی۔ سب ساکت ہو چکے تھے۔ کیا؟ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ماریا گھونگھٹ الٹ چکی تھی۔ دریا نے جلدی سے آ کر اس کے ہاتھ تھامے، جو بالکل سرد ہو چکے تھے۔ کنان کہاں جا رہے ہو؟ رکو کنان، نکاح کے بغیر نہیں جا سکتے تم، واپس آؤ، روکو اسے کاشان۔ کنان کو اپنے پیچھے مختلف آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر وہ ان سب آوازوں کو اگنور کرتا آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا تھا۔ محسن حیات دل پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، وہ بھی اتنے لوگوں میں۔ وہ ڈھہ چکے تھے۔ بابا! دریا باپ کی جانب بھاگی جو بے ہوش ہو گئے تھے۔ پانی لاؤ جلدی، نگین کی آواز آئی۔ اب سب لوگ محسن حیات کے گرد، وجود کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ہاسپٹل، ہمیں ان کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ کاشان آگے بڑھا۔ رکو، ہاتھ مت لگانا میرے بابا کو، دریا چلائی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ ہمیں محسن صاحب کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے، طبیعت۔ کمال لاشاری کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی۔ ہم خود لے جائیں گے یہاں سے، سمجھے آپ؟ جو تماشا لگانا تھا وہ لگا چکے ہیں، آپ دفع ہو جائیں یہاں سے، ورنہ سرمد، نگین بلند آواز میں چلائی۔ جی میڈم۔ ان سب کو دفان کرو یہاں سے، مجھے یہ گھٹیا لوگ یہاں نظر نہ آئیں، انڈرسٹینڈ؟ اوکے میڈم۔ سرفراز صاحب چلیں، محسن کو لے کر ہمیں جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ جی میڈم۔ نگین مینیجر سرفراز کے ساتھ محسن کو ہاسپٹل لے جا چکی تھی۔ وہاں موجود مہمان بھی چہمگوئیاں کرتے واپس جا رہے تھے۔ دریا وہیں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میرب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھی، مگر بی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل دیں۔ رونق چھٹ چکی تھی۔ وہاں سناٹا ہو چکا تھا، موت کا سناٹا۔ دریا، واٹ ہیپنڈ کہ رو کیوں رہی ہو؟ کنان نے دریا کو زمین پر بیٹھے روتے دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ دریا نے اس نے کندھا ہلایا۔ دریا، پلیز ٹیل می واٹ ہیپنڈ۔ کنان اسے ہنوز روتے دیکھ کر فکر مند ہوا۔ کیا ملا تمہیں اس روز ہماری بے عزتی کر کے؟ کیوں تم بنا نکاح کے واپس آ گئے؟ کنان لاشاری، کیا کمی تھی میری بہن میں؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ دریا اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے دریا؟ وہ اب بھی نہ سمجھا۔ تم نہیں جانتے کیا ہو چکا تھا؟ اس روز تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا کنان۔ سب ختم۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ کنان کے بازوں میں جھول گئی۔ دریا کو اس خاموشی سے وحشت ہوئی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ اسٹیج خالی تھا۔ ماریا! دریا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ سب لوگ محسن حیات کے گرنے پر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دریا بھی اسی طرف بھاگی تھی۔ ماریا اسٹیج پر اکیلی تھی۔ اس کے کانوں میں قریب کھڑے لوگوں کی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ اف، کیا ہوگا بیچاری کے ساتھ؟ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کوئی خاندانی تو ہرگز نہیں کرے گا ایسی لڑکی سے شادی جس کی بارات واپس چلی گئی، زندگی برباد ہو گئی بیچاری کی۔ توبہ، محسن صاحب اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں، کیا سوچ کر بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جو یوں بھرے بازار میں بے عزت کر گئے۔ ہر طرف ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ ماریا آہستہ سے اٹھی اور بھاری لہنگا اٹھا کر ہال کے ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھی۔ ارے یار ماریا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ماریا کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، مگر وہ کان بند کیے چلتی ہوئی روڈ تک پہنچ گئی۔ وہ بالکل سیدھا عین سڑک کے بیچ سے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں الفاظ گڈ گڈ ہو رہے تھے۔
نہیں قبول مجھے یہ نکاح۔ اب کون کرے گا اس بیچاری سے شادی؟ کوئی خاندانی تو نہیں؟ بارات واپس چلی گئی بیچاری کی۔ مجھے یہ قبول نہیں یہ نکاح۔ نہیں، ماریا کو سامنے سے ادھر ادھر ڈولتی ہوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس کو کوئی امیر زادہ نشے میں دھت ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، اور غنودگی کی وجہ سے وہ اس گولے کھاتی تیز رفتار کار کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھا۔ موت نے اسی پل ماریا کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن کوشش کریں پیشنٹ کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ جی، وہ پریشان سا بولا۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ڈاکٹر کنان کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ جی، کنان جھیمتا ہوا مسکرا دیا۔ چائے؟ نہیں یار، کلینک سے گھر کے لیے نکلا ہی تھا تو تمہاری کال آ گئی۔ اب تو میری بیوی ہائی الرٹ کر چکی ہوگی سب کو، اور تمہارا دوست یقیناً اپنی CID بنا بھی چکا ہوگا میری تحقیق کے لیے۔ احمر کی بات پر کنان کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، ویسے ایک کپ چائے تو ضرور ہونی چاہیے۔ کنان ہنستا ہوا بولا۔ نہیں یار، پھر کبھی چائے؟ بلکہ بھابھی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھائیں گے۔ بالکل ضرور، تو پھر اجازت دو، دیکھو ارحم کا فون آ رہا ہے۔ احمر نے ہنستے ہوئے فون اس کی طرف لہرایا۔ چلو پھر میں چلتا ہوں، تم بھابھی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ کنان۔ احمر کو، جو کہ ارحم کا بھائی تھا، اس کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ سامنے سے آتی گاڑی ماریا کو کچل چکی تھی۔ محسن حیات کو سیریس اٹیک ہوا تھا، وہ ICU میں انڈر آبزرویشن تھے۔ ڈاکٹر نے ہر طرح کی بری خبر دینے سے منع کیا تھا۔ اس لیے نگین حیات نے انہیں مطلع کیے بغیر ہی ماریا کی میت کو دفنا دیا تھا۔ دریا کو ہوش کب تھی کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ تو لٹی پٹی سی اکیلی رہ چکی تھی۔ اس کی بہن اس گھر سے رخصت ہونے کو نکلی تھی، اور وہ واقعی رخصت ہو گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی ماں جائی اسے اکیلا چھوڑ کر جا چکی ہے، اور وہاں اسے اس حقیقت کا یقین دلانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔